कराची में M9 is one of the links that we have with the rest of the country. नई सोसाइटीज के हवाले से बात करें then this is the place where a lot of amazing societies are coming up. चेयरमैन गुलमोहर सिटी मौजूद है इस पॉडकास्ट में, कैप्टन नदीम खान साहब. कराची में जो सोसाइटीज डेवलप हो रही होती हैं कैप्टन साहब, हम बदकिस्मती से एक बंजर शहर है, कोई कुछ भी कहे. पंजाब में ग्रीनरी नजर आती है आपको, लाहौर में कुछ भी ना हो घास उगनी शुरू हो जाती है. एनवायरनमेंट के हवाले से आपने अपनी सोसाइटी में क्या इंतजाम किए हैं? गुलमोहर सिटी के अंदर 50,000 प्लस ट्रीज लगाने जा रहे हैं. वो वहाँ पे फॉरेस्ट अब तक डेवलप कर दिए हैं, जिसमें 4,000 के करीब हम दरख्त लगा चुके हैं. मैं ग्रीन बेल्ट्स की बात नहीं कर रहा, फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ. वहाँ पे आबादी है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं. टेंशन बेसिन्स क्रिएट किए हैं, सीवरेज का निजाम है, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम हम बना रहे हैं ताकि जो वहाँ के रिहायशी हैं बारिश को एंजॉय कर सकें. वो बारिश उनके लिए दर्द सर ना बने. फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज में देखेंगे कि जंगल्स का, फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट. स्कूल्स नहीं है, कोई इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल कहाँ ले जाएंगे, ग्रोसरी का क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की लिंकिंग एंड ऑल. ये एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी डिजाइन किया हमने. तमाम तर बुनियादी तिब्बी सहूलियात, सुपर मार्केट्स, हॉस्पिटल्स मौजूद होंगे. बेसिक ओपीडी वगैरह है वो दैट विल बी टोटल फ्री. एम्बुलेंसेज अवेलेबल होंगी कि इन केस ऑफ सिवियर इमरजेंसी लेके आया जा सकता है. स्कूल भी हम इस तरह का डिजाइन कर रहे हैं जो कि कैटर फॉर करेगा उस एजुकेशन को जिसकी अभी पूरी दुनिया में डिमांड है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है. कहते हैं ना कि लर्न टू अर्न. ये जो एजुकेशन है इसका एक अर्निंग मॉडल. एंट्री प्राइस होती है रियल एस्टेट की, वो लोगों की इस्तात से बाहर निकल गई है. मिडिल क्लास कैसे पैसा लाएगी इतना कि वो सोसाइटी में इन्वेस्ट कर सके? 50% पेमेंट करके वो भी किस्तों में अपने घर में शिफ्ट हो जाए. बाकी की जो बकाया किस्तें हैं वो घर में रहते हुए अदा करें. घर उनको 4 साल में मिल जाएगा, पेमेंट उन्होंने 8 साल में देनी है. इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं है. सब्सिडाइज एजुकेशन, सब्सिडाइज हेल्थ केयर, बेहतरीन एनवायरनमेंट. जितनी आप अपने 2 बच्चों की फीस देंगे ना शहर में रहते हुए एक एवरेज स्कूल में, इतने में वहाँ पे आप अपने घर के मालिक भी बन सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम. स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है. कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क जो कि तरक्की करना चाहता हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता हो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल स्टेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन के बगैर वो तरक्की कर सके. आई मीन अक्सर ये बातें की जाती हैं कि जी अपने साथ कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ को ये सेक्टर जो है वो लेकर चल रहा होता है. पाकिस्तान में नेचुरली एज द सोसाइटी हैज़ इवॉल्व और बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ भी इवॉल्व हुई हैं, रियल स्टेट सेक्टर भी इवॉल्व हुआ है. हाउएवर इसमें अक्सर लोगों के कुछ एप्रीहेंशंस होते हैं, कुछ ख्यालात होते हैं. आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे ही रियल स्टेट प्रोजेक्ट के हवाले से. कराची में M9 इट्स दैट मोटरवे जो कि कराची को पाकिस्तान से लिंक करती है. इट्स वन ऑफ द लिंक्स दैट वी हैव विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और अगर कराची में नई सोसाइटीज़ के हवाले से बात करें दैन दिस इज़ दी प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ अमेजिंग सोसाइटीज़ आर कमिंग अप. और ऐसी एक सोसाइटी जो कि अभी लॉन्च की गई है, उसका नाम कुछ अर्सा हो गया उसको लॉन्च हुए, उसका नाम गुलमोहर सिटी है. और इट्स गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस. वो क्या वजूहात हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाई इज़ इट टर्निंग आउट टू बी माशाल्लाह सच अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन गुलमोहर सिटी मौजूद है इस पॉडकास्ट में, कैप्टन नदीम खान साहब. कैप्टन नदीम खान साहब को जो है वो एक इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने और उसको बनाने की वजह से सदर पाकिस्तान की जानिब से 2 बार अवार्ड दिया जा चुका है. आइए उनसे ज़रा बात करते हैं उनके इस प्रोजेक्ट के हवाले से. एंड व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द यूनिक USPs दैट ही हैज़ ब्रॉट इनटू दिस पर्टिकुलर सोसाइटी. अस्सलाम वालेकुम कैप्टन नदीम खान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आपसे बात करने का मौका मिला. थैंक यू सो मच. हमारे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती है. आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड और थर्ड पॉडकास्ट जो हम रियल स्टेट के शोबे के हवाले से कर रहे हैं. इत्तेफाक से लास्ट टाइम भी जो हम कर रहे थे DHS सिटी के प्रोजेक्ट के हवाले से ही हम बात कर रहे थे. सो आप भी DHS सिटी के करीब ही कहीं वाक़ हैं? जी बिल्कुल, हम DHS सिटी से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे. 7 किलोमीटर ऑलमोस्ट करीब ही है. मोटरवे पे तो पता भी नहीं चलता 7 किलोमीटर अब होता जो क्या है. DHA नॉर्थ साइड पे एक्सपेंशन कर रहा है तो वहाँ से तो हम DHA के और बहुत करीब हो जाएंगे. एक्सीलेंट. आपके इस प्रोजेक्ट पे कैप्टन साहब, मैं इज़ ओके अगर मैं आपको कैप्टन साहब ही बोलूँ इसमें? बिल्कुल ठीक है. कैप्टन साहब, आपके इस प्रोजेक्ट पे तो मैं अभी स्पेसिफिकली आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने अपने इंट्रो में भी रियल स्टेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात की. उससे पहले भी एक और चीज़ के हवाले में आता हूँ. देखिए, किसी भी मुल्क की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, जब तक वो अपनी जगह पर नहीं होगी, आप कोई सी भी इंडस्ट्री ले आएँ वो ग्रो नहीं कर सकती. आई मीन वक्ती कुछ उसमें स्पाइक्स तो आ जाएंगे बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आप नहीं कर सकते. इस वक्त अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अपने अराउंड देखें, ईरान वॉर चल रही है, ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स हमारी स्टॉक मार्केट को गिरा देते हैं, फिर रात में हम दुआ करते हैं कि अब ये कोई और ट्वीट करें, अगले दिन फिर उठ जाए मार्केट. परसों गिर गई थी, आज कल गिर गई थी, आज फिर उठ गई.
اٹ از امپیکٹنگ پاکستان ایز ویل. ہاؤ ایور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے پاکستان کو ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے, اور ہم دیکھتے یہی ہیں کہ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی کچھ چینجز ہوتی ہیں اور پاکستان کا ایک کوئی نہ کوئی سرٹن رول آ جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ تھنگ, جو اس وقت پاکستان ایک ثالث کا رول ادا کر رہا ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ افیکٹس آر میکرو اکانومی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹروڈکشن میں بہت ساری اچھی باتیں کی اور ایک جو جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت ہے اس کو اچھی طرح بریف کیا ہے. میں صرف اس میں دیکھیں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. ہماری جو یہ دنیا ہے نا, یہ انٹر ڈپینڈنٹ ہے. اس میں ابھی کوئی انڈیپینڈنس کا یعنی کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ہر کوئی کسی نہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہے کسی نہ کسی اسپیکٹ کے اندر. ابھی جو یہ ایران وار ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آیا وہ ریجنل ایفیکٹ ہے. زیادہ انٹرنیشنل تو ہے لیکن ریجنل ایفیکٹ زیادہ ہے, جس میں گلف کے اوپر ایفیکٹ زیادہ ہے. اور چونکہ پاکستان ہے اس کے ساتھ, اور پاکستان کی آئل ڈپینڈنس گلف کے اوپر ہے, تو جو آپ نے درمیان میں دیکھا کہ فیول پرائسز, آئل پرائسز بہت اوپر گئے. پھر جیسے تھوڑی سی سینٹی پریویل کیا اور وار کو تقریباً جیسے پاکستان کی کاوشوں سے 2 ہفتے کا سیز فائر ملا, تو آپ نے دیکھا کہ وہ چیز بھی کم ہوئی ہے. ابھی اس میں پاکستان کے اوپر اس چیز کا کیا ایفیکٹ آئے گا؟ دیکھیں وار جو ہوتی ہے وہ تو کسی بھی اکانومی کے لیے بہتر نہیں ہے. جو آج کل دنیا کے معاملات ہیں, کسی بھی دنیا کے ملک کو وار اس کی اکانومی کو سپورٹ نہیں کرے گی. ہاؤ ایور جس طرح پاکستان اب اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے, ایک تو پاکستان, اگر میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ مستقل کامیابیاں دے رہا ہے. لاسٹ ایئر مئی کے اندر ملیٹریلی پاکستان نے دنیا کو ثابت کیا کہ پاکستان ایک مضبوط فوج رکھتا ہے. انڈسٹری کے اندر یا وار میں اگر جائے تو پاکستان کمپیریٹیولی ریجنل جو دوسرے کنٹریز ہیں ان سے بہت بہتر ہے. ٹھیک. اس سال اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی دی جو سفارتی کامیابی ہے. ڈسپائٹ کہ جی بہت پریشر تھا ہر طرف سے, لیکن اس کے باوجود جس طرح مسلم ممالک کے درمیان پاکستان نے بیلنس کو مینٹین کیا ہے اور اس جنگ کو مسلم برادر ممالک کے درمیان جنگ کی صورت اختیار نہ کرے, اس چیز کو پاکستان نے انشور کیا ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے تعلقات مسلم دنیا کے ساتھ بھی اور عالمی منظرنامے پہ بھی پاکستان کا جو ایک امیج ہے, ایک سافٹ امیج ہے, وہ نکل کے سامنے آئے گا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انویسٹمنٹس ہمیشہ پرسیپشن کو فالو کرتی ہیں. اب جیسے آپ نے خود انٹروڈکشن میں بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ پہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹس اوپر یا نیچے جاتی ہیں, تو جب ایک کسی کنٹری کا ایک پرسیپشن, ایک امیج بہتر ہوتا ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز گرو کرتی ہیں. ایک اور پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے اندر ایک جنرل پاکستان کی اپنی بھی پاپولیشن اور پاکستان کے اپنے لوگ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گلف جو ہے نا یہ بہت ایک سیف ہیون ہے, اور پاکستان سے جو آؤٹ فلو آف منی تھا وہ بہت زیادہ تھا. لوگ کوشش سمجھتے تھے کہ جی ہم یہاں سے اپنا پیسہ نکال کے لے جائیں گے تو گلف میں ہمارا پیسہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. لیکن اس پوری جنگ نے جو ان کی جیو اسٹریٹجک ولنریبلٹیز ہیں وہ سامنے لے کے آ گئی. اور ایک اور چیز واضح ہو گئی کہ جس طرح پاکستان کے پاس اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ہے, ان ممالک کے پاس اپنے دفاع کرنے کی وہ صلاحیت موجود نہیں ہے پاکستان کی. بلکہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس نہ صرف اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت موجود ہے, بلکہ اب تو ہم مسلم دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی دفاع کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں, پلس اگر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز اور یہ جو ٹریڈ ایفیکٹس ہو رہی ہے, ٹریڈ کوریڈورز ایفیکٹ ہو رہے ہیں, تو یہ شفٹ کر رہے ہیں ٹورڈز نیو کوریڈورز. رائٹ. اور وہ کون سے ہوں گے؟ اس جنگ کے دوران بہت ساری چیزیں جو پاکستان کی فیور میں ہوئی, وہ ایک تو یہ تھی کہ جو آپ کے بڑے جو شپس ہیں وہ سارے کے سارے گوادر پہ اور کراچی آئے. فیوچر میں بھی یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ پاکستان کو اس طریقے سے ملنا شروع ہوں گے. ونڈرفل. اب ظاہر ہے آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ بتایا کہ پاکستانی ہمیشہ گلف کو, اسپیشلی اگر ہم آؤٹ رائٹلی بات کریں, دبئی کو ایک سیف ہیون سمجھا جاتا تھا. کہتے ہیں 12 ارب ڈالر پاکستانیوں نے انویسٹ کیے ہوئے. دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں اتنے پیسے پہنچ کیسے گیا پاکستان سے اتنے آرام سے باہر. اب پریشانی لیکن ہو گئی ہے وہاں پہ, اس میں تو اب شک نہیں ہے. اور یو اے کے تیور بھی کچھ آج کل اگر آپ دیکھیں تو کوئی اتنے اچھے لگ نہیں رہے ہیں. اب پاکستانی, آپ کو کیا لگتا ہے کیپٹن صاحب؟ اب ظاہر ہے ہو سکتا ہے بہت سے پاکستانی ڈسپوز آف کریں اپنی پراپرٹیز اینڈ آل. ڈو یو سی دیٹ منی کمنگ بیک ٹو پاکستان؟ اس کے علاوہ دیکھیں کوئی حل نہیں ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ جو آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے نا, ادھر جو آپ کو سیکیورٹی, بیکاز ہم خود اس مٹی سے ہیں اور یہ مٹی ہم سے, بالکل, تو جو سیکیورٹی
آپ کو اور جو اونرشپ آپ کو اپنے ملک میں ملے گی وہ دنیا کو میں آپ کہیں چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو کبھی بھی وہ اے کلاس سٹیزن شپ نہیں ملتی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ اب اس چیز کا ہم فائنینشیل بینیفٹ کسی ملک میں جا کے کم از کم فائنینشیل بینیفٹ لے لیں گے، لیکن اب جس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے اس صورت میں صرف آپ کا اپنا ملک ہی آپ کو لانگ ٹرم سیکیورٹی کو گارنٹی کر سکتا ہے. اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان کے پاس وہ تمام صلاحیتیں فوجی لحاظ سے بھی موجود ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی جارحیت کا، کسی قسم کا جو ہے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا، میں جیسے دبئی کی آپ نے بات کی، دبئی کی مارکیٹ سے اس چھوٹی سی جنگ میں، جو کہ براہ راست دبئی ٹارگٹ نہیں تھا، دبئی کے ساتھ تو براہ راست جنگ نہیں تھی، بالکل ایسی ہے، تب بھی اس کی مارکیٹ سے $120 بلین وائپ آف ہو گئے. رائٹ. جبکہ آپ نے جب پاکستان پہ دیکھا کہ پاکستان پہ انڈیا نے اٹیک کیا، پاکستان کو پہ جب جنگ کو مسلط کیا گیا تو اس نے پاکستان کے قد کو اونچا کیا. بے شک. جس طریقے سے اب میں نے آپ سے ٹریڈ کوریڈورز کی بات کی کہ اب جنگ جو نظر آ رہی ہے ابھی نہیں، ان فیوچر بھی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ جب ختم ہوتی ہے تو اٹ ول اینڈ لائکلی اینڈ ان فیور آف ایران. ایبسلیوٹلی، بالکل. اس سے نئے ٹریڈ کوریڈورز کھلیں گے، اور نئے ٹریڈ کوریڈورز کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکنامک جو گروتھ ہے وہ بڑھے گی. اور کسی بھی ملک میں جو اکنامک گروتھ ہے اس کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی صورت میں اسپیسیفک آپ کے پروجیکٹ گلموہر سٹی کے حوالے سے تو آؤں گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے اس میں جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز NRPs جنہیں سمندر پار پاکستانی کہتے ہیں، دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. بیکاز جیسے کہ آپ نے بڑی بات کی، رہتے دنیا میں جہاں بھی ہیں ایک پاکستان میں اپنا گھر ضرور بنانا ہوتا ہے، اپنا ایک پلاٹ رکھنا ہوتا ہے اینڈ آل. سو آپ کے پروجیکٹ میں بھی اوورسیز پاکستانیز نے انٹرسٹ شو کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ 25% جو ہے وہ اوورسیز پاکستان. وانڈرفل. جب 2022 میں ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تو تب سے لے کے اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ مستقل جو ہمارے نئے بلاکس آتے رہے اس میں انویسٹ کرتے رہے. اور ابھی خاص طور پہ جب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے جنگ کا، اس کے بعد تو ہمارے پاس جو فلو ہے اوورسیز پاکستانیوں کا اور مزید بڑھ گیا. جو لوگ M9 پہ ریگولرلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو آپ کے پروجیکٹ سے جانتے ہوں گے، روشناس ہو چکے ہوں گے. تھوڑا سا وہ لوگ جو کہ یا کراچی میں نہیں رہتے، آپ کنٹری کہیں رہتے ہیں، کمال کی بات ہے. ویسے عجیب سی حیرت بھی ہوتی ہے، کراچی کی ذرا پرسیپشن انفارچونیٹلی خراب ہے انفراسٹرکچر کی ویڈیوز، لیکن پراپرٹی سب سے مہنگی کراچی میں ہی ہوتی ہے، بیکاز اٹس پیورلی اے سپلائی ڈیمانڈ ایشو، وی نو اباؤٹ دیٹ. تھوڑا سا اپنی سوسائٹی کے بارے میں بتائیے، کس ایریا پہ لوکیٹڈ ہے، کس طرح کے پلاٹس ہیں، ہو کین اپلائی اینڈ آل. گلموہر سٹی جو ہے یہ M9 موٹر پہ، جیسے شروع میں آپ نے انٹرو میں بات کی، یہ DHA سٹی سے تقریباً 7 کلومیٹر آگے جی. اور M9 موٹر وے کے اوپر ہمارا جو فرنٹ ہے، جو ہاؤسنگ اس کا گلموہر سٹی کا، اٹ از 3rd لارجسٹ فرنٹ آن M9 موٹر وے. ٹھیک. اور اس کے اندر ہم نے جو کیٹر کیا ہے وہ مڈل کلاس لوگوں کمیونٹی کو کیٹر کیا، تاکہ اور وہ لوگ وہ فیسلٹیز جو یہاں پہ کراچی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت امیر لوگ انجوائے کرتے ہیں، وہ فیسلٹیز وہاں پہ وہ بہت مناسب انکم میں اویل کر سکتے ہیں. اور اس میں ملٹیپل کیٹیگریز ہیں رینجنگ فرام 1000 اسکوائر یارڈ ٹو 80 اسکوائر یارڈ. پھر اس میں ہم نے ولاز ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کیے ہیں. وہ ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے ولاز کا، نیو کانسیپٹ آف لائف اسٹائل ہم نے جو نا لیونگ وہ انٹروڈیوس کیا ہے ولاز کے اندر. ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ خاص USPs آپ یہاں پر لے کر آئے ہیں. کراچی میں جو سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں کیپٹن صاحب، اس میں ایک تو ہم بدقسمتی سے ایک بنجر شہر ہے، کوئی کچھ بھی کہے، ہر چیز کا ایک ہے. پنجاب میں گرینری نظر آتی ہے آپ کو، آپ سرٹن ایریاز میں جائیں، لاہور میں کچھ بھی نہ ہو گھاس اگنی شروع ہو جاتی ہے، کراچی میں اٹس ناٹ دیئر. آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے استھیٹکس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے؟ گرینری اٹ لکس بیوٹیفل، اللہ تعالیٰ نے اس سبز رنگ میں جو ہے نا وہ ایک بڑی خوبصورتی بھی رکھی ہے، ہمارے پرچم کا رنگ بھی ہے. کچھ ذرا بتائیے کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے اپنی سوسائٹی میں کیا خصوصی یہاں پہ جو ہے وہ پلاننگ میں کیا انتظامات کیے ہوئے؟ جب پہلے میں آپ نے جیسے کراچی کا ذکر کیا، میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. شور. دیکھیے کراچی جو ہے نا، یہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں 60s 70s میں، تو شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ناظم آباد کا ایریا تھا، اس وقت کتنی چوڑی سڑکیں، بالکل جی، نارتھ ناظم آباد والی سڑک جو ہے وہ کمال ہے، کیونکہ وہ ایک پلانڈ سٹی تھا. اس کے بعد انفارچونیٹلی اس کے اندر کوئی جامع ماسٹر پلان نہیں بنا اور بے ہنگم ڈیولپمنٹ ہوتی رہی.
جب آپ بے ہنگم ڈیولپمنٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہی جگہوں کو جو 1,000 گز کے 2,000 گز کے گھر تھے انہیں کمرشل میں کنورٹ کر دیا گیا. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کی کیپیسٹی ہے, ایک جگہ کو پلان کیا گیا فار ایگزامپل 1 کروڑ لوگوں کے لیے, اور وہاں پہ رہنا شروع ہو جائیں 4 کروڑ لوگ, تو وہاں پہ نہ انفراسٹرکچر سسٹینیبل ہوگا, نہ وہاں کوئی گرین ایریاز ہوں گے, نہ کوئی چیز ہوگی, کیونکہ یہ کراچی جو ویسے بھی پاکستان کا اکنامک انجن ہے, اربن مائیگریشن بہت ہے, تو لوگوں نے اسے بجائے کوئی ماسٹر پلان تو چونکہ تھا نہیں, تو ہر جگہ کو لیویبل بنانے کی کوشش کی, اور اس وجہ سے یہ ایک کنکریٹ کا پورا ایک جنگل بن گیا جہاں پہ لوگوں کو بنیادی جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں. اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے گلموہر سٹی کو ہم نے ایک تو بہت جتنی سب سے بڑی بات ہے کہ جو چیز ہم نے وہاں پہ رکھی ہے اسی آبادی کے لیے جتنی ہم نے اس میں پلان کی ہے اس سے زیادہ آبادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہاں پہ کوئی ماسٹر پلان چینج نہیں ہوتا رہے گا. رائٹ. پلس یہ کہ ہم نے وہاں پہ انوائرمنٹ کا خاص خیال رکھا ہے, اور اس صورت میں فرسٹ ٹائم پاکستان میں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہم نے, آپ دیکھیں گے کہ جنگلز کا یا فارسٹ کا کانسیپٹ دیا. اوکے. ہم نے ہر بلاک کے اندر اپارٹ فرام گرین بیلٹس اور پارکس اور اوپن اسپیسیز کے علاوہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہم نے رکھا ہے جہاں ہم نے تھک فارسٹنگ کی ہے. اوکے. اور گلموہر سٹی کے اندر تقریباً یہ 50,000 پلس جو ہے نا ہم ٹریز لگانے جا رہے ہیں, اور اس میں سے ہم نے 2 وہاں پہ فارسٹ اب تک ڈیولپ کر دیے ہیں جس میں 4,000 کے قریب ہم درخت لگا چکے ہیں. اور یہ میں گرین بیلٹس کی بات نہیں کر رہا, یہ میں صرف اسپیسیفکلی فارسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہم نے درخت لگائے. ایکسلنٹ. اچھا, اس کے علاوہ انوائرمنٹ میں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ انوائرمنٹ میں آپ کا سب سے ضروری ہے کہ آپ پولوشن کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سیوریج کا نظام ہے, وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے, وہ سارا ہم ڈیزائن کر رہے ہیں 2 چیزوں کے لیے. ایک تو جو وہاں پہ آبادی ہے, کل آبادی جتنی جب وہاں پہ وہ اپنے فل اسکیل پہ آپریٹ کرے گا اس کے حساب سے انفراسٹرکچر ڈیزائن کر رہے ہیں. دوسری بات یہ جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں ان ایکسپیکٹڈ رینز ہیں, اور وہ میجر ریزن ہے جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بھی ساری ڈیولپمنٹ کو یا سارے دعووں سامنے لے کے آ جاتی ہے. تو اس چیز کا ہم نے خاص وہ رکھا ہے. وہاں پہ ہم نے ریٹینشن بیسنس کریٹ کیے ہیں, پراپر ڈرینیج سسٹم, ہم ویل پلان ڈرینیج سسٹم ہم بنا رہے ہیں تاکہ جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ بارش کو انجوائے کر سکیں, وہ بارش ان کے لیے درد سر نہ بنے. ہاں, یہ تو خیر کراچی والوں کے لیے بارش شاید پہلے کوئی 15-20 منٹ ہی نہیں, آئی تھنک بارش پہلے کوئی 2 یا 3 منٹ ہی خوشی ہوتی ہے, اس کے بعد ایک پٹاخ کی آواز آتی ہے, ٹرانسفارمر اڑ گیا, لائٹ گئی آپ کی. شہر سے باہر اتنا دور نکل کے رہنا, اس پہ لوگوں کے ابھی بھی کچھ ظاہر سوال تو ضرور ہوتے ہیں. اسکولز نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی, ہاسپٹل کہاں لے جائیں گے, گروسری کا کیا ہوگا اور کیا سلسلہ, ٹرانسپورٹیشن, پبلک ٹرانسپورٹیشن کی لنکنگ اینڈ آل. ان سوالات, یہ جو لوگوں کی جو یہ اپریہنشنز ہیں, ان کو آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ جو آپ نے سوال پوچھا ہے بڑا امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے, لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں 2 حصے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ڈسٹینس کو, کہ یار وہ شہر سے دور ہے, تو اس کے حوالے سے ایک چیز آپ, ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو جیسے اسکول یا بیسک سہولیات, اس کے لیے لوگوں کا ٹریول کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو میں آپ کے پہلے حصے کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے, ہم دیر از اے ڈفرینس بٹوین پرسیپشن اینڈ ریالٹی. ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں پرسیپشن, جبکہ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے, ریالٹی. اب ریالٹی کیا ہے؟ ملیر ایکسپریس سے, جس کو شارع بھٹو کا نام رکھا گیا ابھی, وہ کمپلیٹ ہو گیا, اور میرے خیال میں خود ٹریول کر کے وہاں تک جاتا ہوں, اور اس آئی تھنک کہ نیکسٹ منتھ یا 1 اور 2 زیادہ 1 سے 2 مہینے میں اس کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. اب ملیر ایکسپریس سے کا جو ٹوٹل ڈسٹینس ہے نا, جو یہ جس پہ یہ اسٹریچ کرتا ہے, وہ 39 کلومیٹرس کا. رائٹ. اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی گاڑی کو ایک ہائی وے کے اوپر یا اس جو موٹر ویز ہوتے ہیں, منیمم اسپیڈ لمٹ 100 پہ تو آپ لے کے جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ کا جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ 25 سے 30 منٹ کے درمیان آپ یہ ٹریول کر کے جاتے ہیں. اچھا, اب اس ٹریولنگ ٹائم میں کیا ہے کہ جب آپ یہ ٹریول کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اس میں یہ سگنل فری روٹ ہے, پولوشن فری روٹ ہے, ٹھیک ہے, کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بارش ہو گئی تو پانی رک جائے گا. اب اس میں کن چیزوں کو سے آپ کی جان چھوٹ رہی ہے؟ آپ کی جو فیول کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر انوائرمنٹل ایفیکٹ آتا ہے, چاہے دیکھیے چھوٹے چھوٹے ایفیکٹس ہوتے ہیں, ساؤنڈ پولوشن ہے, نوائز پولوشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں, نوائز پولوشن ہے, پھر یہ انوائرمنٹ ہے,
پھر یہ ساری چیزیں ان سے آپ کی جان چھوٹ رہی ہے, رائٹ. فیول کاسٹ کور ہو رہی ہے. پلس یہ کہ گلمور سٹی نے جو آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی, اس میں ہم سبسڈائز شٹل سروس شروع کر رہے ہیں جو اینڈ ٹو اینڈ چلے گی فرام گلمور سٹی ٹو اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ملیر ایکسپریس وے, قیوم آباد وغیرہ, قیوم آباد وغیرہ. یا اس سے کیا ہے کہ آپ کراچی میں اگر فار ایگزامپل آپ ملیر میں رہتے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں آئیے چندری گھر پہ, رائٹ, تو 5 بجے جب آپ 5 ساڑھے 5 بجے آفس سے آف کر کے نکلتے ہیں تو آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بالکل لگتے ہیں, ٹھیک ہے, 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو پہنچنے میں, اور اگر بارش ہو جائے تو وہی 8 سے 10 گھنٹے میں بھی تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جب ہوگا تو آپ انجوائے کرتے ہوئے گانے سنتے ہوئے آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر آپ آرام سے اپنے گلمور سٹی پہنچ جائیں گے. رائٹ. اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو گلمور سٹی جو ہے یہ ایک سیلف سسٹینڈ سٹی ڈیزائن کیا ہم نے. اس میں تمام تر بنیادی طبی سہولیات, تمام تر جو آپ کہہ رہے ہیں سپر مارکیٹس, جو بیسک آپ کو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں خریدنے کے لیے یا انسانوں کو رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, وہ تمام موجود ہوں گی. ٹھیک. ہاسپٹلز موجود ہوں گے, اور ہاسپٹلز میں ہم سبسڈائز ہاسپٹل بنا رہے ہیں. اب سبسڈائز ہاسپٹلس کیا ہے کہ وہاں پہ جو بیسک OPD وغیرہ ہے وہ دیٹ ول بی ٹوٹل فری. پھر وہاں پہ ایمبولینسز اویلیبل ہوں گی کہ ان کیس آف سیویئر ایمرجنسی آپ آ سکتے ہیں, مطلب اس کو لے کے آیا جا سکتا ہے. پلس یہ کہ وہاں پہ اسکولز ہم بنا رہے ہیں, اور جو ابھی ہم یہ فارسٹ ویو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری ایک پروڈکٹ ولاس کی بھی ہے, رائٹ. تو اس میں ہم جو اسکول بنا رہے ہیں وہ اسکول بھی ہم اس طرح کا ڈیزائن کر رہے ہیں جو کہ کیٹر فار کرے گا اس ایجوکیشن کو جس کی ابھی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, روبوٹکس ہے, یہ چیزیں. اور جہاں پہ آپ کہتے ہیں نا کہ لرن ٹو ارن, پہلے تو ہوتا تھا کہ FA کر لو, BA کر لو, میٹرک کر لو, تو اس کا کوئی ارننگ ماڈل نہیں ہے. تو یہ جو اب ایجوکیشن ہے اس کا ایک ارننگ ماڈل ہے. رائٹ. تو ہم اپنے جو وہاں بچے ہوں گے اور وہ بھی ہم بہت ہی کاسٹ ٹو کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. اپنا ہی اسکول بنا رہے ہیں. جی, اپنا اسکول بنا رہے ہیں. اور یہ جو اسکول ہے, پہلا اسکول جو ہے یہ 17,000 گز پہ بن رہا ہے, جس کے اندر تمام آؤٹ ڈور فیسلٹیز, تمام انڈور فیسلٹیز, کمپیوٹر لیبس, ماڈرن ایجوکیشن سسٹم, یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ہمارے یہاں بچے بہت ٹیلنٹڈ, اور سب سے بڑا ایسٹ جو پیرنٹس بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ایجوکیشن, وہ پراپرٹی نہیں ہے, وہ ایجوکیشن. صاحب مڈل کلاس فیملیز کا آپ نے ذکر کیا, اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. عام طور سوسائٹیز ڈیولپ کرتے ہوئے ان کو اگنور بھی کر دیا جاتا ہے. کیا ان کے لیے ریئل اسٹیٹ اب ایک بڑا ڈریم سا ہو گیا؟ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے ہمارے والدین کے لیے گھر بنانا بڑا آسان ہوتا تھا. ایک جگہ کا انتخاب کیا, آپ نے ناظم آباد کا ذکر کیا, میرا اپنا تعلق نارتھ ناظم آباد سے ہی ہے. ہاؤس بلڈنگ سے لون لے لیا کرتے تھے اور سب گھر بنا لیا کرتے تھے. اب یہ ممکن نہیں ہے, لون لینا ایک مشکل ہو جاتا ہے, انٹرسٹ ریٹس کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہو گئی ہے کیپٹن صاحب, وہ جو ایک انٹری پرائس ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ کی, وہ لوگوں کی استطاعت سے باہر نکل گئی ہے. ہاؤ آر یو انشورنگ, آپ کیا کر رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ آپ نے مڈل کلاس کیسے پیسہ لائے گی اتنا کہ وہ سوسائٹی میں انویسٹ کر سکے؟ یہ بھی فرسٹ ٹائم ہم نے جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں ہم انٹروڈیوس کیا ہے, وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے جو اپنا جو پیمنٹ پلان ہے اس کو 8 سال پہ اسٹریچ کیا. اوکے. اور اس میں یہ سہولت رکھی ہے کہ لوگ 50% جو ہے پیمنٹ کر کے وہ بھی قسطوں میں اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں, اور باقی کی جو پیمنٹ ہے یا باقی کی جو بقایا قسطیں ہیں وہ گھر میں رہتے ہوئے ادا کریں. گھر ان کو 4 سال میں مل جائے گا, پیمنٹ انہوں نے 8 سال میں دینی ہے. اب اس کے 2-3 بینیفٹس ہیں. سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ بائی دی ٹائم آپ اپنی ایکچوئل پرائس کمپلیٹ کریں گے تو آپ کی جو پراپرٹی ویلیو ہے, ہم تو آپ سے جو ایگریڈ پرائس ہے وہ لیں گے, جو پراپرٹی ویلیو ہے بائی دیٹ ٹائم 200-300% جمپ کر جائے گی. ایک بات یہ. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ شہر میں کوئی بھی پراپرٹی بینک سے مارٹگیج کرنے جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ لیں انٹرسٹ ریٹ 11-12% کے اوپر انٹرسٹ ہے, 11.5% ہے انٹرسٹ ریٹ. ہاں جی, اس وقت اتنے ہو گیا تقریباً, ابھی بڑھنے بھی والا ہے. لیکن جب آپ اس کو فائنینس کرائیں گے تو آپ کو 12-13% کے اوپر جا کے ہٹ کرے گا مارجن. جب 12-13% کے اوپر آپ ہٹ کرے گا تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ نے وہ 10 ایئرس کے اوپر رکھا ہے تو آپ کو وہ آلموسٹ 200% یا 100% پیمنٹ زیادہ دینی. بالکل ایسے 1 کروڑ کا گھر آپ کو 2-2.25 کروڑ روپے میں کاسٹ کرے گا. ایبسلیوٹ. تو ہم نے یہ کمپنی مارٹگیج فیسلٹی رکھی ہے وداؤٹ اینی انٹرسٹ, اس میں کوئی انٹرسٹ شامل نہیں ہے, اور یہ کمپنی مارٹگیج فیسلٹی ہم نے دی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, ادھر آپ دیکھیں کہ اب آپ 1 کروڑ روپے لے کے نکلیں, آپ کو کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کو 2 کمروں کا ایک فلیٹ مل جائے, لیکن جب آپ اس سے اسٹیپ آؤٹ کریں گے
تو آپ کو کیا ملے گا؟ ٹوٹی ہوئی سڑک, ایسی ہے, کہیں گٹر کا پانی بہ رہا ہے, ٹھیک ہے, لاوارث سے کوئی ایک نظام کوئی ہے سر, آپ کو وہاں پہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا. ہماری جو ہم نے رکھا ہے کہ ایک تو سبسڈائز ایجوکیشن, وہ بھی ورلڈ کلاس لیول کی, سبسڈائز ایجوکیشن, سبسڈائز ہیلتھ کیئر, بہترین انوائرمنٹ, اور اگر آپ کاسٹ کمپیریزن کریں گے تو اس سے بہت کم کاسٹ میں ہو جا کے آپ کو کرتا ہے. جتنی آپ اپنے 2 بچوں کی فیس دیں گے نا مہینے کی, شہر میں رہتے ہوئے ایک ایوریج اسکول میں, اتنے میں وہاں پہ آپ اپنے گھر کے مالک بھی بن سکتے ہیں, رائٹ. اور اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا یہ پلان بتایا, آپ نے بتایا انٹرسٹ فری لون آپ دے رہے ہیں, دس از امیزنگ. لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی آج کل ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو کچھ محفوظ نہیں سمجھتے. مڈل کلاس ڈرتی ہے سر انویسٹ کرنے سے. ان کو کیا آپ یہاں پہ ایک ایسا سیٹسفیکٹری بات کریں گے کہ نہیں بھائی بغیر ڈرے آپ انویسٹ کریں اس پروجیکٹ میں؟ ریئل اسٹیٹ جو نا وہ صرف انویسٹمنٹ نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ ایک ضرورت ہے. انویسٹمنٹ اور ضرورت میں فرق ہے. ایک تو چیز ہے کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہے, دین یو آر گوئنگ فار اندر ہاؤس. اب کراچی کے اندر ہر سال 1.5 سے 2 لاکھ گھروں کی ریکوائرمنٹ ہے. اب وہ ریکوائرمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ کراچی کی جو اپنی پاپولیشن ہے وہ گرو کر رہی ہے, شادیاں ہو رہی ہیں, لوگ فیملیز بڑھ رہی ہیں, تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کو نئے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے. پلس 6 سے 7 لاکھ لوگ ہر سال کراچی مائیگریٹ کرتے ہیں فرام آل اوور پاکستان. تو یہ ایک بنیادی ضرورت بن گئی ہے. اب لوگ جس طرح آپ نے بات کی کہ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں, پرابلم ہے, اس کی ریزنز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ بات کی اکانومی کے بھی کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بھی کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. وہ انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ وہ انڈیکیٹرز یہ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا, کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ میڈیا مینجمنٹ کر لی, کنٹرول کر لی, اب وہ چیز تو مطلب یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے رہیں کہ یار یہ چیز جو ہے اس کی گریجول گروتھ کیسے ہو رہی ہے, کیا اس کی گروتھ کی ٹریجیکٹری ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایک پہلا انڈیکیٹر یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ جو آپ کے آفیسز ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ ہر وقت انٹریکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ سائٹ کو, جگہ کو دیکھنا چاہیں گے کہ جی میں جا کے وزٹ کرنا چاہوں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, تو اگر کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلیورنس ہوگی. اگر کام نہیں ہو رہا تو اس کا صاف مطلب ہے ڈیلیورنس نہیں ہوگی. کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ, اور خاص طور پہ جب کوئی بھی آپ تھوڑی سی بڑی ہاؤسنگ اسکیم ڈیولپ کرنے جاتے ہیں, تو اب یہ جیسے اپارٹمنٹس ہیں وہ تو صرف آپ نے ایک جگہ پہ کنسٹرکشن کرنی ہے, یہاں آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, فیسلٹیز کو, ایمینٹیز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اگر وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اٹ ول بوسٹ یور کانفیڈنس. اور یہ اچھا, اس میں ویسے بھی یہ انسٹالمنٹ بیسڈ پلان ہے, تو اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہمیں انسٹالمنٹ کون دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھتے رہیں کہ کام چل رہا ہے نہیں چل رہا. دس از دی اونلی پیرامیٹر جو آپ کو انشور کرے گا کہ یہ ڈیلیورنس کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا. ہم نے 1-2 بڑی سوسائٹیز میں یہ بھی دیکھا ہے, تھوڑا سا یہ سوال میں ڈاکیومنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں, کیا پراپرلی بیوٹیشن وغیرہ, لیز وغیرہ آپ وہاں پہ کرتے ہیں, یا کیونکہ ہمارے یہاں کچھ یہاں بھی دیکھا ہے کہ بعض بڑی سوسائٹیز میں ریئل اونرشپ دی نہیں جاتی ہے لوگوں. ڈیفینیٹلی ہم تو بالکل ریئل اونرشپ ٹرانسفر کریں گے, رائٹ. یہ اور کیونکہ یہ ہر بندے کا رائٹ ہے, جو پیسے دے رہا ہے وہ کس چیز کے دے رہا ہے. بالکل, وہ پیسے اس چیز کے دے رہا ہے کہ یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں کل میرے نام پہ, اور میرے نام سے پھر آگے میری فیملی میں جس کو بھی فیوچر میں ٹرانسفر ہو سکے. سو یہ تو بیسک رائٹ ہے, اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. ونڈرفل. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ نظر آ رہا ہے, لائک از اٹ دا ریزیڈینشیل پارٹ یا کمرشل پارٹ ہے, لوگ ولاز میں رہنا زیادہ پسند کر رہے ہیں یا ان کو اپارٹمنٹس وغیرہ. کراچی میں اپارٹمنٹ کا ایک خاص مزاج ہے لوگوں کا رہنے کا کہ یار مفت محفوظ بھی ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں. پاکستان کے اور شہروں میں چیز اتنی نظر نہیں آتی ہے آپ کو. سو کیا آپ کی سوسائٹی میں بھی وہی ٹرینڈ فالو ہو رہا ہے یا لوگ نہیں زیادہ پریفر کر رہے ہیں ولاز یا کمرشل کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا کسی بھی ایک ہاؤسنگ اسکیم کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اب کراچی میں لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے. کراچی میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پسند ہو کہ یار میں نے رہنا ہے ولا میں, جب آپ دیکھتے ہیں اپنے فائنینسز کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار آئی کانٹ افورڈ اٹ, تو وہاں پہ پھر آپ کی چوائس لمیٹڈ ہو جاتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے اوپن اسپیس, کھلا ایریا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کے پلان پہ. اب ہمارے پاس ہم نے جب سے ولاس شروع کیے ہیں تو لوگوں کا ولاس کی طرف رجحان بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایک تو ایزی پیمنٹ پلان ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہم نے فار ایگزامپل پلاٹ لیا ہے, ہم اسے 5 سال بعد بنائیں گے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے اس کو گھر لینا ہے, گھر میں شفٹ ہونا ہے. تو یہ ہر بندے کے ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے لے رہے ہیں.
لیکن کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہاں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ نہ ہو، جس میں کمرشل ایریاز ہیں. اگر ہم ولاز بنا دیں گے، کمرشل ایریاز نہیں ہوں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اچھا، کمرشل ڈیمانڈ کب انکریز ہوتی ہے؟ کمرشل ڈیمانڈ بھی جب انکریز ہوتی ہے جب ریزیڈینشیل ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے. ظاہر ہے بزنس ہی رن نہیں کرے گا اگر جب تک آبادی نہیں ہوگی وہاں پہ. 2022 سے آپ نے بتایا کہ آپ نے سوسائٹی کا افتتاح کیا. اب وی آر سیٹنگ ان 2026. سو کیا واٹ از دا پروگریس؟ کتنی ڈیولپمنٹ کا تو آپ نے ذکر کیا ماشاء اللہ، اچھا فارسٹ وغیرہ بھی آپ نے بتایا، کچھ قبضے وغیرہ بھی دینا لوگوں کو شروع کیے، کیا ہے سلسلہ؟ اچھا، ہم نے نا یہ جو ہمارا فرسٹ پوزیشن ڈیو تھا نا وہ 2027 میں تھا. آلرائٹ. لیکن ہم نے جو ہمارا بلاک سی ہے، جو بالکل مین فرنٹ کے اوپر ہمارا بلاک ہے، اس کو ہم نے 2025 میں ڈیلیور کر دیا. اوہ ونڈرفل. لوگوں کو پوزیشن ہینڈ اوور کر دیا اور اس کو ہم نے پورے تمام اسپیکٹس کو اس کو ڈیولپ کر دیا، جس میں سیوریج، واٹر سپلائی، اس کے علاوہ روڈز، کارپیٹڈ روڈز، صحیح، الیکٹریسٹی کے جو پولز اگر آپ دیکھتے ہیں جو ایکسٹرنل الیکٹریسٹی ہوتی ہے، اس میں ہم نے ڈیلیور کر دیا. اور یہ 2 سال پہلے ڈیلیور کیا. اچھا، یہی ایک آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہے کمٹمنٹ اس سے آپ کو نظر آئے گی. اور اب ہمارا جو فردر پلان ہے، فردر پلان یہ ہمارا ہے کہ ہم ہر 3 سے 4 مہینے کے اندر ایک بلاک لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہوئے چلے جائیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ خوف اور جو ایک یہ بات ہوتی ہے کہ یار آج جیسے آپ نے بات کی کہ انویسٹمنٹ کر دی اور پتہ نہیں یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، بالکل ایسے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ خود بخود یہ چیز ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور سب سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سائٹ پہ اپنے ایونٹس کو آرگنائز کریں. اور سائٹ پہ ایونٹس کو آرگنائز کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، وزٹ کریں، تاکہ ان کا کانفیڈنس بوسٹ کریں. ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں ویسے آپ کے اس میں پلاننگ میں؟ اس میں کافی سارے بلاکس ہیں. Okay. اس میں کافی سارے بلاکس ہیں. صحیح. ابھی آپ نے سی بلاک آپ کہہ رہے ہیں بلاک کہ ہم آپ نے نے ہینڈ اوور کر دیا، باقیوں پہ کام چل رہا ہے. اور ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا اے اور بی بلاک ہے، وہ ہم نیکسٹ 3 to 4 months میں وہ بھی ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. زبردست. اور کوئی ابھی کیا منتقلی لوگوں کی شروع ہوئی ہے؟ Have people اصل میں started کیا ہے کہ moving یہ in yet? 2027 کے اندر یہ پلان تھا. تو ابھی ہم نے پہلے فیز میں کیونکہ ہم نے پلاٹنگ کی تھی، پلاٹس دیے تھے، Right. تو اب لوگوں کو ہم انکریج کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ اب جیسے شروع میں آپ دیتے ہیں تو اس کے بعد اوپر ڈیزائننگ کرانا شروع کرتے بالکل ہیں، ایسے. وہ پروسیس چل رہا ہے. ساتھ کے ساتھ ہم ولاز وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. ولاز ایریا جو اس میں ہم نے انفراسٹرکچر کا جو ہے بیسک ارتھ ورک وغیرہ پورا کمپلیٹ کر لیا ہے. Right. ساتھ وہاں پہ اب ہم نے گھروں کی باقاعدہ کنسٹرکشن شروع کر دی ہے اور وہ بھی کافی حد تک اوپر آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ 2 to 3 years میں یہ بالکل لیویبل ہو جائے گا. ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ کو انویسٹمنٹ کی فارم سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے بکنگ کرائی تھی اس زمانے میں، ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ہاؤ آر تھنگس ناؤ جب وہ سیکنڈری مارکیٹ میں جاتے ہیں؟ سوری جی، اس ٹائم پہ جو پرائسز تھے، آج پرائسز اس سے 100% اوپر جا چکے. تو یہ سارا کیپٹل ان لوگوں کو ہے. اور ڈسپائٹ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان کے اوپر اکنامک پریشر بھی رہا. رائٹ. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اکنامک پریشر بھی رہا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ ایز پلان جو ہم نے جو ہمارا پلان تھا اس کے مطابق ہم کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں. بالکل. تو الحمدللہ ہم اس چیز کو سسٹین کر رہے ہیں اور گریجول گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. کیم صاحب، تھوڑا سا ذرا میں جاننا چاہوں گا کچھ آپ کی اپنی بھی آپ کی اپنی جرنی کے حوالے سے. آپ سے بات ہو رہی تھی کہ فوج سے آپ کا تعلق تھا، کیپٹن تھے. یہ ریئل اسٹیٹ کی طرف آنا کیسے ہو گیا؟ واٹ از دیٹ تھنگ دیٹ براٹ یو ٹورڈز دس؟ یا تھوڑا سا اگر اپنے جرنی کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں. میں 2009 میں نے آرمی سے پری میچور ریٹائرمنٹ لی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے بزنسز کرنا شروع کیے. تو ریئل اسٹیٹ کیونکہ یہ کام مجھے شروع سے اچھا لگتا تھا کہ آپ ایک اس میں یہ دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کوئی نئی چینج لے کے آ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں اور جو نظر بھی آئے گا انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جس میں آپ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کو ایز آف جو پرچیزنگ جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں گھروں کے لیے. تو یہ بھی میرا ایک تھا کانسیپٹ. پلس یہ کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایک نیچرل ڈیمانڈ ہے، اٹس اے گروئنگ سیکٹر. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اب جیسے اکانومی تھوڑی پاکستان کی اور بہتر ہوتی ہے تو یہ سب سے زیادہ فاسٹ گرو کرے گا سیکٹر. اس کی وجہ یہ کہ یہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں 50 الائڈ انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ چلتی ہیں. تو اس سیکٹر کو میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ اس میں گروتھ بہت زیادہ ہے اور اس میں ڈیلیورنس کا جو ہے وہ آپ کے پاس اپرچونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں ہم نے جنرلی یہی دیکھا ہے کہ سوسائٹیز
اگر بنتی بھی ہیں تو ان کی وہ پلاننگ کا لیول نہیں ہوتا جو شاید آپ کو پنڈی اسلام آباد میں یا لاہور میں. بلکہ میں تو یہ بولوں گا کیپٹن صاحب, اگر آپ پنجاب کے سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں بھی چلے جائیں, تو سائیوال گجراوالا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سوسائٹیز آر ویری ویل پلانڈ, جو کراچی میں دیٹ از لیکنگ. بٹ گڈ ٹو نو کہ گلموہر سٹی جیسے پروجیکٹس یہاں پر ہیں جو کہ ماشاء اللہ ویری ویل پلانڈ ہیں, جو گرین سٹی کانسیپٹ آپ نے جس کا ذکر کیا. ویسے بائی دا وے یہ گلموہر کا نام کہاں سے, ہمارا تو یہ ایک انڈیجنس پلانٹ ہے یہاں کا, یہ نام کیسے رکھا آپ نے؟ یہ نام رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ہماری جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم ایک گرین سٹی دینا چاہتے ہیں, ایک انوائرمنٹ فرینڈلی لیونگ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میرے نزدیک جو ہوتا ہے نا, ایک گھر یا کسی بھی فیملی کے لیے گھر کا مطلب چار دیواریں نہیں ہیں. رائٹ. گھر کا مطلب وہ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ سکون سے رہ بھی کر سکیں, اس انوائرمنٹ کو بھی انجوائے کر سکیں اور مینٹلی گرو بھی کر سکیں. بہترین. میں تبھی یہ بار بار بول رہا ہوں, کچھ ہمارے کراچی کے, کیونکہ ادھر کراچی کا موسم مختلف ہے پورے پاکستان کے مقابلے میں. اب نیم ہو گیا یا گلموہر از این انڈیجنس ٹری جو یہاں پہ, لیکن پتہ نہیں وہ ہمارے ایک زمانے میں پلانٹیشن ڈرائیو ہوئی تھی, انہوں نے کارنو کارپس لا کے لگا دیا تھا, وہ اب تک نہیں جان چھوڑ پا رہے ہیں ہم اس سے. میں دیکھ رہا ہوں ہر تھوڑے دنوں میں کاٹ رہے ہوتے ہیں, پھر رک جاتا ہے وہ یار. لیکن بہرحال نہیں, دس از ونڈرفل. کیپٹن صاحب, ایک اور چیز جو آخر میں ہم ذرا جس حوالے سے بات کریں وہ یہ کہ ظاہر ہے آج کل نوجوان ہیں, کچھ انمپلائمنٹ کی وجہ سے بھی پریشان ہیں, کچھ ظاہر ہے we've gone through a very tough economic phase right now. Okay, اب چیزیں شاید تھوڑی بہتر دکھتی بھی نظر آ رہی ہیں, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں ضرور جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. کیا پیغام دیں گے, کس طرح فائنینشیل اسٹیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں نوجوان؟ دیکھیں, اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے یا زندگی میں گرو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فوکس. آج اگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کو دنیا کے ہر ٹاپک کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کیا سوچ رہا ہے یا ایران کا نیکسٹ موو کیا ہوگا. وی آر فوکسڈ آن دیٹ. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا اس کے بارے میں بات کرنے سے ہماری اپنی گروتھ پاسبل ہے. صحیح. تو اگر ہم لوگ صرف ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ آپ فوکس رکھیں اور ایفرٹ کرتے رہیں, کیونکہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نا امید نہ ہوں اور ایفرٹ کرتے رہیں. جب آپ ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ ایفرٹ کرتے ہیں تو 100% آپ کو رزلٹ ملتا ہے. رائٹ. اور مستقل مزاجی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آج آپ کو کسی چیز میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ نے اپنا راستہ بدل لیا. نہیں, مستقل مزاجی اور فوکسڈ اپروچ, یہ وہ دو چیزیں کہ اگر نوجوان اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں تو کوئی اس میں شبے کی بات نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے. کیپٹن صاحب, ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے لوگوں کے, میں انویسٹمنٹ والے مزاج پہ ہی ہم بات کرتے ہیں. جیسے ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا گولڈ بڑا چڑھا ہوا تھا, اور جس کو دیکھو وہ ہر وقت گولڈ پہ, سلور چڑھا ہوا تھا. حالات تو یہ ہو گئے تھے اگر آپ سلور خریدنے جائیں تو وہ بیچنے والا کہتا تھا کہ 30% پریمیم پہ وہ بیچ رہا تھا. لیکن پھر ہم نے گولڈ کی پرائسز کا کریش بھی دیکھا. اب ان انویسٹمنٹ کے ساتھ جہاں بھیڑ چال والا ایلیمنٹ ہوتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے, سب ایک دم بھاگتے ہیں اور ایک دم دھڑام کر کے پرائسز گر جاتی ہیں. ایسے موقعوں میں یا ایسی سچویشن میں آپ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کو کیسے کمپیئر کریں گے؟ اچھا دیکھیں, گولڈ جو ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا, جیسے میں نے آپ کو پرسیپشن کی بات کی نا, اور گولڈ یہ تھا کہ چائنا بہت بائی کر رہا تھا تو گولڈ کے پرائسز شوٹ کیے جاتے ہیں. اب یہ چیزیں عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کب پالیسی شفٹ آ جائے. جب پالیسی شفٹ آتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کموڈیٹیز کے اوپر پڑتا ہے. گولڈ ہے چاہے سلور ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کے پرائسز کریش کر گئے. تو یہ ایک انسرٹین ایلیمنٹ ہے. ویئر ایز ریئل اسٹیٹ کے اندر اگر جس طرح ہم نے سارے پوڈ کاسٹ کے درمیان یہ سارے گفتگو یہ کی کہ وہ آن ٹریک ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ اور چیزیں, تو وہ گریجولی گرو کرے گا, وہ کم نہیں ہوگا. وہ ایک, کیونکہ آپ کے سامنے ایک چیز ہے, اس کا کوئی ایفیکٹ مارکیٹ کی پرسیپشن پہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک ایگزسٹنگ ایک چیز موجود ہے. تو یہ جو گولڈ ہوتا ہے یا سلور ہوتا ہے یا اس طرح کی اور جو میٹلز ہیں, ان میں بہت ویریشن آتی ہے, اور بہت سارے دیکھیں کہ آپ لوگ اس میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہم کچھ کمائیں کہ وہ گوا دیتے ہیں. رائٹ, گریٹ, تھینک یو سو مچ. کیپٹن ندیم خان ہو از دا چیئرمین آف گلموہر سٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. کیپٹن صاحب, نہ صرف بہت ساری آپ کو نیک خواہشات کہتے ہیں آپ کے اس پروجیکٹ کی مزید کامیابی کے حوالے سے, بٹ جو اچھی بات ہے اور جو خوش آئند بات ہے وہ یہ کہ کراچی جیسے شہر میں سچ پروجیکٹس آر کمنگ اپ ناؤ, جس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی, ایک جنیرک اس کی ڈیمانڈ تھی,
اور پھر جو کمیونیکیشن کے چینلز نئے کھلتے جا رہے ہیں اینڈ آل, اس کے بعد امید یہ کرتے ہیں دیٹ ایکسیسیبلٹی از گوئنگ ٹو امپروو ایز ویل. سو تھینک یو سو مچ اور گڈ لک فار یور پروجیکٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اینڈ تھینک یو آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. گلموہر سٹی کے بارے میں آف کورس کراچی M9 میں واقع یہ پروجیکٹ ہے, اس کے چیئرمین کیپٹن ندیم خان صاحب ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ پہ موجود تھے. ہم نے کافی کمپریہنسولی اس پروجیکٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی, تھاٹ پروسیس کیا تھا اس کے پیچھے, اور جو تھنک سب سے زیادہ اس میں قابل ستائش بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہی انہوں نے اپنے ٹارگیٹڈ ٹائم سے پوزیشن دینا شروع کر دیا ہے. دس از سم تھنگ پریٹی ان یوزول پاکستان میں, جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوتے ہیں وہ عام طور سے ایک کریڈیبلٹی کا ایک کرائسس وہاں پہ ہوتا ہے. وہاں پہ اگر اس طرح کی کوئی ایگزامپل کریٹ کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے یہ اٹس ویری ویری اپریشیبل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگلی پوڈ کاسٹ میں عدیل اظہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.